बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब। और आज इस खसूसी नशिस्त का मकसद ये है कि इनकी एक तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और 3 अक्टूबर के बाद ये पहली मुलाकात है जो एक से ज़ायद बल्कि कई घंटों पर मुश्तमिल मुलाकात थी। इससे पहले जो खान साहब से मुलाकातें होती रहीं 35 मिनट 40 मिनट, ज़्यादा वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस में गुजर गया, जाने आने में गुजर गया, और बहुत ही मुख्तसर मुलाकातें हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ, सुना है कि हुलिया बदल गया है, बैक टू नॉर्मल हो रही हैं चीज़ें, और इमरान खान साहब का मिजाज भी बड़ा मुख्तलिफ नज़र आया इस मुलाकात में। एंड फैसल चौधरी हैज़ बीन काइंड इनफ, ये ईमान मज़ारी साहब का वो गिरफ़्तार हो गई हैं, उनके केस की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा कि ज़रा आएँ और बताएं कि मुलाकात सुने कि जप्फी शप्फी डाली गई है, और खान साहब ने कुछ खुसूसी हिदायत पार्टी के लोगों के लिए भी, फवाद चौधरी साहब के लिए भी, फैसल चौधरी साहब के लिए भी, और सलमान अकरम राजा, इन तमाम लोगों के लिए दी हैं। और ख़ास तौर पर जो नए चीफ़ जस्टिस हैं याह्या आफरीदी, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। फैसल चौधरी साहब, कुछ गिले शिकवे बन गए थे, कुछ ऐसा लगता था कि जैसे दूरियाँ, गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। तो ये तो साबित हो गया इमरान खान इज़ दैट न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी, जो अगर बाहर हों तो फिर तो ये सारे के सारे बह जाएंगे, शिकवे शिकायतें जिसके दरमियान भी हैं, लेकिन अंदर बैठकर भी उन्हीं का एक मैसेज है जो इफ़ेक्ट रखता है, मैटर करता है। मुलाकात का ज़रा नक्शा खींच के बताएं ना। आप तो माशाल्लाह नक्शा भी बड़ा ज़बरदस्त खींचते हैं, नक्शा नवीस होते। अगर आप लॉयर ना होते तो आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट होते। नहीं, लॉयर भी नक्शा नवीस तो होते ही हैं। ऐसा देखिए, आज जब खान साहब से हम मिलने गए तो हम 4 थे, 2 हमारे सीनियर थे, 3 सीनियर थे बल्कि, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा साहब और अली ज़फ़र साहब। मैं छोटा वकील भी था, मेरे साथ 2 मज़ीद छोटे वकील थे, तो हम 3-6 बंदे थे। नॉर्मली हमारी टीम 9-10 की होती है। तो आज उस्मान और ज़हीर नहीं आ सके लाहौर से, तो और बीबी साहबा भी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो वहाँ पे हाज़िर नहीं हो सकी। तो इस की दरख्वास्त सलमान सफदर साहब ने देनी थी, और वहाँ पे मैं गया। और मैं तो क्योंकि अडयाला में पिछली जुमेरात से ईसा मैं तो सो भी नहीं सका। तो मैं, बिकॉज़ मेरे जहन में वो जो उनका आखिरी था एंट्री और वो हुलिया, तो मुझे फिर ये भी खौफ था अपने तय कि उनको दोबारा टॉर्चर न किया गया हो, मेंटली जिस तरह से रखा गया है कोई दोबारा उसमें। बिकॉज़ यू सी, उन्होंने बात की फिर, बिकॉज़ उस वक़्त उस दिन जो है नहीं थे, अलीमा भी नहीं थी, तो बात फिर ज़िम्मेदारी हमें आने लगी कि आपने करनी है। तो शुएब साहब ने और मैंने वहाँ पे वो सारी गुफ्तगू जो आप की और सारी बात की, तो मेरे जहन में, मेरे दिल में खटका लगा हुआ था कि कहीं वही तो नहीं होगा खान साहब को। मतलब एक ज़ाहिर हमें तो पता नहीं है, बट नहीं, आपने लास्ट मीटिंग के बाद निकल के जिस परेशानी का इजहार किया, आपने कहा कि दाढ़ी बढ़ी हुई है, हुलिया ऐसा हुआ हुआ है, बिजली नहीं है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, टीवी नहीं चल रहा, अखबार नहीं है, और खाने पीने की भी उस तरीके से मसाइल आ रहे हैं। तो ये इसके ऊपर आपने रिएक्ट किया था, आपने कहा था मैं पटिशन डालने लगा हूँ जी, और वो पटिशन के बगैर ही कुछ चीज़ें सुना है कि बेहतर हो गई हैं। क्या माहौल था आज? खान साहब, सुना है वो डंबल चंबल वापस मिल गए हैं, एक्सरसाइज? नहीं, आज तो उनका जो है, जैसे इमरान खान साहब एक अच्छी हालत में होते हैं, तो उसमें थे, वो शेव थे और फ्रेश थे, और उसमें वो फ्रेश होते हैं जब एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज हुई। फिर उन्होंने जो वो हालत कार थी वो बताई। उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन तक उस काल कोठड़ी में लॉक कर दिया गया और 24 घंटे के लिए बाहर नहीं निकाला गया। उसके बाद 1.5 घंटा जो बाकी है, वो 1.5 घंटा 1 हफ्ता वॉक कराएगी। और वो जो उनका कमरा है वो बिल्कुल ही 6 बाय 8 का कमरा है। उसकी तस्वीरें भी वो देखी हैं। बाकी जो है उन्होंने कहा कि वो किया गया, और उसमें फिर बिजली का दोबारा उन्होंने सारी बातें जो दोहराई वहाँ पे, वो मीडिया के साथ भी दोहराई, और अलीमा भी को भी बताई, और जज साहब के भी बताई। फिर सलमान सफदर ने उनको वो ऑर्डर में रिप्रोड्यूस भी करवाया, तो वो ऑर्डर भी आ जाएगा, तो उसमें ये सारी बातें नज़र भी आ जाएंगी। तो खैर उसके बाद जो है वो उन्होंने वकीलों ने ब्रीफिंग दी, सलमान सफदर साहब ने ब्रीफिंग दी जो आज का केस था, और सलमान अकरम राजा साहब ने दूसरे ब्रीफिंग दी, और फिर अली ज़फ़र साहब ने उनसे बात की। तो खान साहब जज साहब से बात करके फिर जो
میڈیا کی طرف آئے تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہم تو کیونکہ بہت پرانے ہیں تو ہم خان صاحب کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آنکھ کا اشارہ بھی سمجھتے ہیں. تو خان صاحب نے میں نے کہا سر بعد میں ڈانٹ لیجیے گا پہلے میڈیا سے بات کر لیں. تو خیر ہم میڈیا سے بات کر کے انہوں نے ساری جو آپ کو رپورٹ ہو چکی ہے انہوں نے 26ویں آئین ترمیم کو اجلاس کیا. انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹرز کو کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے اور 26ویں آئین ترمیم سے جمہوریت پہ حملہ ہے, انصاف کے نظام پہ حملہ ہے, اور لوگوں کو کہا کہ چینٹی کی طرح تو زندگی نہیں گزر سکتی, حقوق کے لیے تو نکلنا پڑتا ہے. آپ اسماعیل ہانیہ کو دیکھ لیں, آپ ادھر جو کشمیر اور فلسطین کی شہداء ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اپنے حقوق کے لیے. تو اس طرح سے آسانی سے تو نہیں ہوتا. اور میں انہوں نے کہا کہ وقت کے جو جدید کے سامنے میں نے تو مجھے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ملٹری کورٹ سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ملٹری کورٹس بنانی ہے, دے سزائیں مجھے آپ سزائیں موت بھی دے دیں گے تو میں جھکوں گا نہیں. میں نے کھڑا ہونا ہے اور میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں. تو نئی چیف جسٹس کے حوالے سے میڈیا سے بات کی تھی یا آپ لوگوں سے علیحدہ سے بات کی؟ میڈیا سے سوال ہوا تھا. اس دن ان کو جمعرات والے دن یہ اطلاع پہنچا دی گئی تھی. میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ یا افریدی صاحب جو ہے وہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں اور سلمان صاحب نے ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے سارے پیسج پہ بریفنگ دی. اور اس کے بعد آج میڈیا سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ان کی ذات پہ بالکل اعتراض نہیں ہے یا افریدی صاحب کے, اور ان کو پروسیس پہ اور جو نیت ووٹ کیا جو اس کے پیچھے نیت ہے اس پہ تحفظات ہیں, اور جو نیت ہے وہ ججز جوڈیشری کو ادارے کو تباہ کرنے کی ہے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ معذرت کرتا ہوں کہ وہ اپنا لائی جائے. انہوں نے اس کو پھر یا افریدی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ بالکل کسی قسم کا اعتراض نہیں. صحیح, میڈیا سے بات ہو گئی, پھر وہ آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کان میں سرگوشیاں وہ والی گفتگو کیا تھی؟ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کیا کہا؟ نہیں آپ لوگوں کو بتائیں, لوگ اس بات کے مشتاق ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ وہ جو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے خاص طور پہ یہ جو لاسٹ میٹنگ کے بعد ایک تھوڑا سا سین کریٹ ہو گیا تھا اس پہ کیا کہا ہے؟ پارٹی میں جو چھوٹے موٹے اختلافات سامنے آئے ہیں ان کو کیسے فکس کیا ہے, اس کے حوالے سے کیا ڈائریکشن دی ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے جب میڈیا سے وہ ہٹے تو پھر سیدھا ہی انہوں نے مجھے سارٹ آؤٹ کیا. ہاں بھائی یہ کیا چکر ہے؟ ارے قاضی حکم ان پنجابی جس کے ان شارٹ بندے بنو, بندے بن کے حکم. پھر سلمان صاحب تھے نا, سلمان صاحب بڑے ویسے ہی انہوں نے بھی شفقت کرتے ہیں تو ہم نے بھی جا کے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم سے تو خانس کی ڈائریکشنز آئیں مجھے آئیں. انہوں نے کہا بھائی سلمان صاحب کے انڈر کام کرنا, میں نے کہا بالکل آلویز ایز یو کمانڈ, اور اس کے بعد آپ کو کوئی شکایت نہ سلمان صاحب کو آئے گی, نہ آپ کو آئے گی, نہ کسی اور کو آئے گی. تو میرا تو ٹوٹل آپ کو پتہ ہے میرا تو سٹانس صرف گلا یہ تھا, یا میں شور اس لیے مچا رہا تھا کہ ہم نے خان صاحب کو کیوں نہیں کیا. میں اینی ویز وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا خان صاحب نے جیسے مجھے حکم دیا. پھر جو فواد صاحب کے لیے جو میسج ہے وہ میں نے آپ ایکس پہ پوسٹ کیا, اور تاکہ دنیا کو پتہ لگے. پہلی دفعہ ہی انہوں نے مجھے کوئی میسج دیا ہے فواد صاحب کے لیے کہ جا کے پبلکلی اناؤنس کریں. نہیں پبلکلی تو انہوں نے کہا, انہوں نے اناؤنس کیسے کرنا ہے وہ تو نہیں, وہ مجھے کہا. انہوں نے کہا کہ ان کو میسج دیں کہ آپ پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کے اوپر تنقید نہ کریں, اور میں نے پارٹی کے عہدیداران کو کہہ دیا ہے کہ آپ بھی ان پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے. تو میں نے کہا یہ بالکل آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل میری طرف سے بھی کنوے ہو جائے گی, اور اگر مناسب سمجھیں تو میں نے کہا یہ جو سینئرز ہیں علی ظفر صاحب ہیں, سلمان صاحب صاحب تو ان کو کیا, ان کو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو وہ ڈائریکٹ کر دیں, کیونکہ میں چھوٹا ہوں تو میری بات پہ وزن تو اس لیے بڑھ جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ بھی سب سن رہے ہیں نا. تو برحق پھر علی ظفر صاحب بھی وہاں پہ تھے, موجود تھے, اور یہ بات ہوئی. اور پھر بہت ساری باتیں وہ میری اور ان کے درمیان ہیں, وہ میری کلائنٹ اور لائر پریولیج ہے, وہ میں بتا نہیں سکتا لوگوں. مجھے آپ کی مسکراہٹ سے بھی کچھ اندازہ ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن
اب کیا ہوگا کہ خان صاحب کا جس بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فیسلٹی کیونکہ نہیں ہے اس حالت میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ ہم پٹیشن ڈال رہے ہیں، تو اس پٹیشن کا کیا سٹیٹس ہے؟ پرسو کرنی ہے وہ صبح نہیں لگی کرنی؟ ہوئی کیا نہیں صبح لگی ہوئی ہے. صبح 2 پٹیشنز ہیں، نورین بی بی کی ہیں اور خان صاحب والی. تو ایک پٹیشن میں وڈرا کریں گے اور دوسری ہم چلائیں گے، اور اس میں جو ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی رکھنی. وہ سلمان صاحب کے ساتھ انہوں نے مجھے ڈائریکشنز دے دی ہیں، اور ایز پر ہز ڈائریکشنز اٹ ول بی ڈن. یعنی ابھی خان صاحب کی جو فیسلٹیز ہیں، کیونکہ دیکھیں خاص طور پہ وہ مسئلہ تو ایکسرسائز والے وہ آپ نے فیسلٹیز کا ایشو نہیں ہے، فیسلٹیز کا ایشو نہیں ہے. ایک تو وہ جیل میں کوئی اتنی فیسلٹی ہے نہیں، وہ ان کا وہ بیسک اس کی بات جیل مینول میں جو انڈر ٹرائل پریزنر. دیکھیں فرق کرے نا، خان صاحب سزا یافتہ نہیں ہے، مریم نواز شریف صاحبہ سزا یافتہ تھی، صحیح، لہٰذا ان کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہونا ہے. خان صاحب اور بیگم صاحبہ کیونکہ ان کو کنوکشن نہیں ہے، یا کنوکشن ہوتی ہے تو وہ کیونکہ فالس سی ہوتی ہے، جال سی، تو وہ سیٹیسفائڈ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے لیے تو جو انڈر ٹرائل پریزنر ہوتا ہے عیسیٰ، اس کا جیل مینول میں ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اور سپیریئر کلاس پریزنر جس کو کہتے ہیں کہ جیسے فارمر پرائم منسٹر ہوں یا کوئی فارمر بیوروکریٹ ہوں، یا ان کو ایک جیل میں بھی ایک ان کی رسپیکٹ کمپرومائز نہیں کی جاتی. معذرت چاہتا ہوں ناظرین، میں سارا دن کا جگہ ہوں. سارا دن کا نہیں، آپ پچھلے ایک ہفتے سے جاگے ہوئے ہیں. میں بالکل جب سے خان صاحب کو دیکھا تو میں نہیں تو آج ہی سوؤں گا. تو وہ یہ تھا، تو وہ ہمارا جو وہاں پہ ان کو ان ہیومن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، وہ ہم کسی صورت جو ہے وہ ہم معاف نہیں کریں گے. وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، وہ پاکستان کے طول و عرض میں خان سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ اس طرح سے خان صاحب کو ٹریٹ کرنا اور وداؤٹ کنوکشن اتنی سویئر ٹریٹمنٹ دینا، یہ کسی طور ایون جو سزا یافتہ شخص ہیں ان کو آپ ایسے نہیں رکھتے جیسے انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کیا ہے. اس طرح کے معاملات کس طرح سے اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو اس پہ تو میں نے بالکل آج کہا ہے، اور ہم اس پہ پورا ایکشن لیں گے، اور اس پہ بالکل یہ ہمارا کنسنسس ہے کہ یہ اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ دے ول بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. کیس اب کب تک ایڈجرن ہوا ہے؟ یہ کیس ایک پرسوں تک ہے، صبح بھی یہ کیس ہے، وہ ایف آئی اے والا ہے، اس میں فردر جرم لگنی ہے، تو صبح بھی اڈیالہ میں جائیں گے، اور پرسوں یہ القادر والا ہے، یہ دیکھیں گے، اور صبح دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے والے وہاں پہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. میرا خیال میں جائیں گے. صحیح. تو دیکھتے ہیں جی، ملاقاتوں کا سلسلہ خان صاحب سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور ایک بات بہت زیادہ ابھر کر پھر سے سامنے آئی ہے. پارٹیوں میں دھڑے بندی ہوتی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھا لیں. پیپلز پارٹی ابھی بھی سندھ کے لوگ بالکل ڈیفرنٹلی چل رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب کا ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ ہوتا ہے. کے پی میں تو ویسے ہی شرنک ہو کے بہت ہی ختم یا کم قلیل رہ گئی ہے پیپلز پارٹی. نون لیگ میں دھڑے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی میں بھی خان صاحب جب باہر بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے، اس وقت بھی دھڑے تھے اور بھرپور دھڑے تھے. لیکن وہ جو جیل میں جانے کا فیکٹر ہے اور پارٹی کے لوگوں سے ڈائریکٹ کنیکشن نہ ہونا، وہ ٹوٹنا ہے، اس میں یہ چیزیں پھر ابھر کر سامنے آتی ہیں. بٹ وہ جو ایپیسوڈ تھی، اس ایپیسوڈ کو یوں سمجھے دیٹ ہیز بین لیڈ ٹو ریسٹ. اور اب خان صاحب کے کیسز انہوں نے آگے کیسے چلنا ہے اس کو فالو کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.